नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यनफ़अुना वज़िदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहु अकबर। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़। उसका हाल ये होगा कि जैसे फट जाए गुस्से से कि आज मैं किसी को छोड़ूंगी नहीं। और इसका गुस्सा किस पे होगा? अल्लाह के मुजरिमों पे कि तुम रब की नाफरमानी करके आए। क्योंकि हर मखलूक ना अल्लाह की फरमाबरदार है। ये इंसान ही है जो बदबख्त है, जो कि उल्टे काम करता है, बाकी कोई मखलूक नहीं करती है। ये इंसान और जिन है। वो तो इसलिए आपे से बाहर हो रही कि वो कहती कि मैं इनको खा जाऊं, मैं इनको पकड़ लूं, हड़प कर लूं इनको। तकादु तमय्यज़ु मिनल गैज़। और सोचिए अल्फाज के अंदर भी किस कदर यानी जोर है। गुस्सा नहीं है, गैज़ है, खोल रही है। कुल्लमा उल्किया फीहा फौज। जब कभी डाली जाएगी इसमें कोई फौज, सअलहुम खज़ानतुहा, पूछेंगे उससे उसके चौकीदार दारोगे। किसके? इसी जहन्नुम के जिसकी बात हो रही। अलम यातिकुम नज़ीर, क्या नहीं आया था तुम्हारे पास कोई डराने वाला? यही मजमून हम पहले भी पढ़ चुके हैं सूरह ज़ुमर में, और इसी को सूरह ज़ुमर में कहा गया अल्लाहु अकबर वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा। जब हाँक के ले जाए जाएंगे काफिर जहन्नम की तरफ ग्रोह दर ग्रोह। हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा, जब वो वहां पे पहुंचेंगे उनके लिए खोले जाएंगे दरवाजे। जहन्नुम के भी गेट्स हैं। वक़ाल लहुम खज़नतुहा, और कहेगा उसका जो गार्ड है जो जहन्नुम का, अलम यातिकुम रसूलुम मिनकुम, तुम्हारे पास कोई रसूल नहीं आए थे तुम में से? यतलूना अलैकुम आयाति रब्बिकुम, जो तुम्हें पढ़ के सुनाते तुम्हारे रब की आयतें। वयुनज़िरूनकुम, और तुम्हें डराते, लिक़ा यौमिकुम हाज़ा, आज के दिन की मुलाकात से। और यही बात यहाँ पे है कि वो कहेंगे कोई आया नहीं तुम्हारे पास नजीर। क्यों वो पूछ रहे हैं कि वो नजीर क्यों नहीं आया? क्या वो क्वेश्चन नहीं कर रहे? उनको पता है कि आए हैं, लेकिन जस्ट वो हैरान है कि इनके पास कोई आया भी बताने वाला, फिर भी इन्होंने आग का सौदा कर लिया। हद है इन लोगों की। वो बदबख्तों, तुम्हें किसी ने नहीं बताया, कोई किसी ने तुम्हें डराया नहीं आज के दिन से, किसी ने तुम्हें आयतें नहीं पढ़ के सुनाई, किसी ने तुम्हें इस दिन की मुलाकात का नहीं बताया, किसी ने नहीं तुम्हें बताया कि जो है ये जहन्नुम है जो कैसी बला है। कोई डराने वाला नहीं तुम्हारे पास आया था। ये भी सवाल ऐसा है कि जैसे उनके लिए एक डांट है कि तुमने कैसे बेअक्ली में जिंदगी गुजार दी। तुम आंखें बंद करके जीते रहे, ख्वाहिशात के पीछे लगते रहे, 60-70 साल की जिंदगी ऐसे ही गुजार के आ गए। तो वो सारी जिंदगी तुम्हारी आंखें ही ना खुली, तुम्हें कोई सेंस ही नहीं थी कि करना क्या है। तुम्हें नहीं पता तो तुमने लौट के जाना है, लौट के जाना है, कितनी लंबी जिंदगी हो जाए लौट के जाना है। तुम्हें कभी फुर्सत नहीं मिली थी ये सोचने की? किसी ना तुम्हें याद कराया? उनका जवाब सुन ले, खा लो। ये नहीं कि वो बेचारे अननोन रहे, उनको तो पता ही नहीं था। नहीं, बला कहते हाँ क्यों नहीं। अब देखे, सोचिए कि जो हसरत इस वक्त होगी ना, यानी इस सवाल पूछने पे उनके अंदर जो अपने आप को मलामत और जो हसरत और जो अपने आप बुरा लगेगा उस वक्त कि हाँ आए थे, क्यों नहीं आए, आए थे। आप सोचिए कोई चीज, अब कैसे इसको दुनिया में कोई चीज की मिसाल नहीं इससे दी जा सकती। क्या मिसाल दूं कि मसलन है कि कोई हथियार है, कोई पिस्तौल है, किसी ने किसी को दिया कि भाई इसको बहुत एहतियात से रखना, ये चल जाता है, और उसने फिर सामने रख दिया और उसके बच्चे ने उठा के तो वो अपने आप को मारा और वो बच्चा खत्म हो गया।
اب وہ جو ماں اپنے آپ کو ملامت کرتی ہے کہ ہائی یہ میں نے کیا کیا، دوسرے کہتے ہیں بتایا تو تھا آپ کو یہاں پہ نہ رکھنا، بچوں کے ہاتھ میں نہ دینا، یہ چل جاتا ہوتا ہے. اب اس کی جو ملامت اپنے آپ کو ہوگی اور جو اس کی حسرت ہوگی کہ میں کیسے وقت کو پیچھے لے جاؤں، میں کیا کروں. یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے. جس نے تو جہنم کو سامنے دیکھ لیا نا، وہ تو اپنے آپ کو اتنا ملامت کرے گا. جبھی تو قرآن میں چبائیں گے اپنے ہاتھوں کو، اپنی مٹھیوں کو چبائیں گے، ہم نے کیا کر دیا. قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہ کہیں گے کیوں نہیں آئے تھے، آیا تھا ہمارے پاس، ڈرانے والا آیا تھا، لیکن ہمارا کیا حال تھا. یعنی اپنے آپ پہ اب غصہ آ رہا ہے نا، تو یہ نہیں کہیں گے نہیں نہیں کوئی نہیں آیا. اب اپنے آپ پہ غصہ آ رہا ہے کیونکہ اب دل کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ کر دیں. فکذبنا، ہماری بدبختی تھی، ہم نے جھٹلا دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم نے کہا کچھ بھی نہیں نازل کیا اللہ نے، کچھ نہیں اترا، ایسے ہی اپنی طرف سے باتیں بنائی ہوئی ہیں. اور کچھ نہیں ہوتا، یہ خود ہی ان کے بنائی ہوئی مولویوں کی باتیں ہوتی ہیں، ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں، ایسے ہی کرتے رہتے ہیں، کچھ نہیں ہے یہ. ما نزل اللہ من شیء، اسی فریز کو آپ اپنی زبان میں سنتے ہیں نا، اور اپنے مسلمانوں سے ہی سنتے ہیں. سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ اور کچھ نہیں ہے، اور یہ ایسے ہی باتیں ہیں، اور یہ ایسے ہی ڈراوے ہیں، وہ کچھ نہیں ہونا. ما نزل اللہ من شیء، بلکہ کہتے تھے ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم کہتے تھے تم ہو کون، وہ جو نذیر، جو ڈرانے والا، جو رسول ہوتا یا پھر کوئی بعد رسولوں کے بعد اب کوئی ڈرانے والا ہو، ان کو کہتے تھے یہی ہیں جو بہکے میں گمراہ ہیں، یہی پاگل ہیں، یہی سر پھرے ہیں، یہی فنیٹکس ہیں. اور دلال بھی ایسی ہے کبیر، بڑی گمراہی میں، یہ تو بالکل ہی راستے سے ہٹ چکے ہیں، یہ تو بالکل ہی پیدل ہیں. ان کے اوپر باتیں بناتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے، ان کو پاگل سمجھتے تھے کہ یہ پاگل ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ تو کتنا کریم ہے کہ جس نے یہ باتیں ہمیں دنیا میں بتا دی. اللہ تعالیٰ ہمیں اب ہوش بھی عطا فرما دے کہ ہم واقعی یہ پڑھ کے پھر ویسے ہی بے پڑھوں کی طرح نہ ہو جائے. تو دیکھیں اعتراف کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، ہمیں بتایا تھا، ہمیں موقع ملا تھا، ہم نے سنا تھا، ہمیں بتایا گیا تھا، لیکن ہم ان کو یہ کہتے تھے اس لیے کہ وقالو لو کننا نسمع، اور کاش کہ ہم سنتے ہوتے. کون سا سننا ہے یہاں پہ مراد ہے؟ یعنی وہ تو نذیر تو ان کو آ کے بتاتے ہی تھے، نذیر کوئی خاموش تو نہیں رہتے تھے، وہ کوئی منہ بند کر کے تو نہیں کوئی خبردار کرنا ہوتا نا، وہ تو بتاتے تھے، نذیر تو آیا تھا، لیکن ہم نے نہیں سنا. یہ کون سا سننا ہے؟ ہم نے نہیں سنا. سننے کا مطلب یہاں پہ وہ سننا ہے جو غور سے سننا ہوتا ہے، دماغ لگا کے سننا ہوتا ہے. ورنہ تو سنتے تو اب یہاں پہ آپ کوئی جانور کے آگے کھڑے ہو کے بھی کوئی بات کریں گے، سن تو وہ بھی رہا ہے، لیکن اس کو کیا پتا چل رہا ہے ہم اس کو کھڑے ہو کے کہیں کہ ابھی ہم تمہیں ذبح کر دیں گے، یہ کر دیں گے، اس کو کچھ بھی نہیں پتا بیچارے کو. کئی انسانوں کا سننا بھی جانوروں کی طرح ہی سننا ہوتا ہے کہ ان کو بات سنائی بھی جا رہی ہے، ان کو کچھ پتا ہی نہیں کیا. تو کہتے کاش ہم سنتے، یعنی ہم غور و فکر کرتے. اور بعض ایسے ہیں جو سننا ہی نہیں چاہتے، وہ تو بالکل ہی نہیں سنتے. آج دنیا میں کتنی لوگ ہیں جن کو کہا جاتا ہے سن لو سن لو، کہتے ہیں ہمارے پاس کہاں ٹائم ہے سننے، ہمارے پاس کدھر فرصت ہے، ہمارے یہ کام وہ ایک لمبی کاموں کی لسٹ آپ کو بتا دیں گے. اب آپ ہی بتائیں ہم کہاں سے ٹائم نکالیں، اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے. تو اس دن جو یہاں نہیں نہ سنتا، اس دن جا کے یہ حسرت کرے گا کاش میں نے دنیا میں سن لیا ہوتا. کیوں سننے پہ اتنی کیوں بات ہے؟ اس لیے کہ جب انسان سنے گا تو کوئی چیز دل میں جائے گی نا. اگر سننے کا ہی سب سے فرسٹ سٹیپ ہے، پہلی سیڑھی ہے عمل کرنے کے لیے، کچھ بات پہچاننے کے لیے، حق و باطل کی پہچان کے لیے، پہلی سیڑھی پہ ہی نہیں آپ چڑھے تو آگے کیا ہے؟ عمل تو بعد کی بات ہے نا. اگر سنیں گے نہیں تو عمل کس چیز کا کریں گے؟ تو فرسٹ سٹیپ ہے. یہیں سے اگر دروازہ بند کر دیا کہ ہم نے سننا ہی نہیں ہے، تو پھر کیا کہتا سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ تو سن رہا ہے، پھر اس کا مطلب کہ ہم عمل کرنا ہی نہیں چاہتے. تو اس دن کہیں گے کاش ہم سن تو لیتے. ہو سکتا ہے دل کے اندر کوئی اثر کرتی بات، دل کے اوپر کوئی ایسی بات لگتی، ہماری زندگیاں بدل جاتی. اور بعض ایسے ہیں
جو وہ سن کے بھی انسنی کر دیتے ہیں. ان کا سننا ایسے ہے جیسے جانوروں کا سننا. وہ سن بھی رہی آوازیں بس کانوں سے ٹکرا رہی ہیں، نہ دماغ پہ جا رہی ہے بات، وہ اپنے کاموں میں لگے ہوئے. اگر کسی درس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو وہاں پہ دماغ کہیں اور ہے، سوچیں کہیں اور ہیں. اگر کلاس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں تو ساتھ اور 10 کام نکالے ہوئے انہوں نے، وہ بھی کر لوں وہ بھی کر لوں. یعنی اللہ کی بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو یہ چلتی رہی ہے، لیکچر تو چلتا ہی رہنا، کوئی بات نہیں، ہم اپنے تو کام کریں. اور بہت سے کام ان کے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب امپورٹنٹ نہیں ہوتی. سننا یہاں پہ کس چیز کا سننا ہے؟ اللہ کی کتاب کا، رسول کی بات کا سننا. کیونکہ میں نے آپ کو سورہ زمر کی آیت بتائی ہے کہ اس میں یہی ہے کہ وہ نہیں آئے تمہیں بتانے کے لیے، انہوں نے اللہ کی آیات کو تم پہ تلاوت نہیں کیا. اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وہ سن لیتے کاش اللہ کی آیات کو، ہم ان کے جو انہوں نے باتیں بتائیں، جو نذیر نے، جو رسول ہیں انہوں نے جو بات بتائی اس کو سن لیتے. آج کتنی مخلوق ہے جو سننے تک سے عاجز ہے، سننے کی طرف آتے ہی نہیں. کہتے ہم کہتے خدا کے لیے سن لو، صرف نہ کوئی پیسہ دینا ہے، نہ کوئی محنت کرنی ہے کہیں جانے کے لیے، نہ کچھ بھی نہیں کرنا، صرف سن لو. کہتے نہیں سن سکتے. ان کانوں کے آگے پردے ڈال لیے. ان لوگوں کی اس بات میں اتنی بڑی عبرت ہے نا، لو کننا نسمع، کاش ہم سن لیتے، او ناقلو، یا ہم سمجھ لیتے، اپنی عقل استعمال کر لیتے کچھ. ما کننا فی اصحاب السعیر، تو ہم یہ دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے. اصحاب السعیر کا مطلب ہے سعیر کے ساتھیوں میں سے نہ ہوتے. وہاں پہ صرف بھڑکتی ہوئی آگ ہی نہیں ہوگی، ساتھی بھی وہ ہوں گے جو جہنم کے ساتھی ہوں گے. یعنی کمپنی بھی ملے گی تو ایسوں کی کمپنی ملے گی جو خود جل رہے ہوں گے، جو اسی قسم کی حرکتیں کرتے تھے. کمپنی بھی کوئی اچھی کمپنی نہیں ہے. تو دو ہی چینلز ہیں جن سے انسان کو ہدایت مل سکتی ہے، یا تو وہ سن لے بات کو، یا پھر وہ سمجھ لے، کوئی اللہ کی آیات میں غور و فکر کر کے اور خود کنکلوژن تک پہنچ جائے. یہ دو چیزیں ہیں جن سے انسان پا سکتا ہے حق. تو چانس تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ بات کو سمجھ لو، لیکن اگر انسان ہی کانوں کو بند کر لے اور عقل کو بھی بند کر لے تو پھر کہاں سے اس کو ہدایت ملے گی؟ اس لیے اب وہ چاہتے ہیں کہ ایک دفعہ وہ دوبارہ وقت مل جائے، کاش ہم اس وقت ہی سن لیتے. ہم نہیں سنے تو اب اللہ ہمیں وقت دے دے. تو یہ سننے کو جو آپ سنتے ہیں نا، آپ نا اس کو بہت بڑی اپنے لیے نعمت سمجھا کر، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے آپ کو کم از کم یہ فرسٹ سٹیپ تک تو پہنچایا کہ آپ سننے والے تو ہو گئے. اور اللہ تعالیٰ سننے والا رکھے کہ ہم واقعی شعور کے ساتھ سننے والے ہوں، اور اس کے بعد عقل سے استعمال کر کے سمجھنے والے بھی بن جائیں. اور سننا تو سب سے آسان کام ہے، اس میں کوئی طاقت نہیں لگتی. بولنے میں پھر بھی کوئی طاقت لگتی، انسان شاید بول بول کے بھی تھک جائے، دیکھ دیکھ کے بھی تھک جاتی ہیں آنکھیں. بعض دفعہ کوئی چیزیں اتنی، آپ کوئی ایسے پروگرام جو آپ دیکھتے رہیں، کوئی موویز دیکھتے ہیں لوگ، تو تھک ہی جاتی ہیں آنکھیں. لیکن سننے میں کیا کان تو نہیں تھکتے نا؟ پھر بھی انسان اگر نہ سنے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سننے والا رکھے اور عقلوں کو استعمال کرنے والا رکھے. اب وہ کہتے ہیں فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا، اس گناہ کا کہ انہوں نے نہیں سنا اور عقل نہیں استعمال کی. وہ اعتراف کر لیں گے، وہ مان جائیں گے، لیکن اب اعتراف کرنے کا کیا فائدہ؟ لیکن نا اب اعتراف کرنا، کیا اعتراف کرنا؟ جو وہاں کے جہنم کو دیکھے تو فرعون نے بھی کہہ دینا ہے کہ میں مانتا ہوں اللہ کو، ابو لہب بھی مان لے گا، ابو جہل بھی مان لے گا. اعتراف کرنا ہے تو دنیا میں کرو نا. دنیا کا اعتراف جو ہے نا یہ انسان کو فائدہ دے سکتا ہے، آخرت کا اعتراف کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب مان بھی گئے ہیں، اب کوئی سٹبننس نہیں ہے، کوئی ضد نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں. کہہ رہے ہیں ہاں ہم سے ہوا غلط، ہم مانتے ہیں ہم سے ہوا غلط، ہم نے غلطی کیا، ہم اپنے آپ کو ملامت کرتے ہیں، بڑا کچھ کہہ رہے ہیں، اب کیا فائدہ؟
اب پچھتائے کیا وہ جب چڑیاں چگ گئی کھیت، وہ والی بات ہے نا، یہ وہ کرائم آن سپلڈ ملک. اب کیا فائدہ؟ فسحقا لاصحاب السعیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو پھر دوری ہے یا لعنت ہے یا ہلاکت ہے اصحاب سعیر کے لیے، دوزخ کے ساتھیوں کے لیے. اللہ نے لعنت بھیج دیا سے لوگوں پر. کتنا برا انجام انہوں نے اپنے لیے خرید لیا. اب دوسرے لوگوں کی باری آ رہی ہے. ان الذین یخشون ربہم، بے شک وہ لوگ جو ڈرتے ہیں اپنے رب سے. کیسے ڈرتے ہیں؟ بالغیب، غیب میں، یعنی اللہ تعالیٰ نظر نہیں آتا، انہوں نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی ڈرتے رہتے ہیں. اب وہ کہیں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں بات کر رہے ہیں، کوئی معاملہ کر رہے ہیں، کوئی پیسوں کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ ویسے کوئی اور ڈیلنگ ہے، تو اس کے اندر ان کو کیا ڈر ہے؟ اس اللہ کے عذاب کا، اس اللہ کی پکڑ کا، اس کی سزاؤں کا ڈر. اور یخشون کیسا ہوتا ہے ڈر؟ یہ کوئی ڈراؤنی ہستی سے ڈر نہیں ہوتا. یخشون ہوتا ہے کسی کی عظمت کی وجہ سے اسے ڈرنا، کسی کی عظمت کی وجہ سے. یعنی جیسے ہوتا ہے نا، اب تو خیر والدین کا بھی ویسا نہیں رہ گیا، لیکن پہلے وقتوں کے اندر ایسے ہوتا تھا کہ باپ اگر سامنے بیٹھا ہوا ہے تو بچے بھی ذرا مطلب صحیح سے رہتے تھے کہ ہمارا باپ بیٹھا ہوا. ٹیچر ہے تو اس کا احترام ہوتا تھا کہ نہیں ٹیچر ہے تو اس کے سامنے ہم نے ایسی حرکتیں نہیں کوئی کرنی. یہ ہوتی کسی کی عظمت کی وجہ سے اس کا کہ نہیں دیکھ ہم بڑے بیٹھے ہوئے تو ہم ایسے نہیں کر سکتے. تو وہ کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اتنا احساس ہونا کہ اس کی وجہ سے ڈرنا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نہیں نظر آ رہا. اسی وجہ سے وہ جو میرے سامنے حدیث نہیں ہے لیکن وہ جو مجلسیں جو اللہ کے ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، ان میں جو دعائیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ پھر فرشتوں سے پوچھتے ہیں فرشتوں کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے جو اتنی دعائیں کر رہے ہیں، جہنم سے پناہ کی؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ انہوں نے نہیں دیکھی جہنم، پھر بھی دعائیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس چیز سے یہ بچنے کی دعا کر رہے ہیں میں نے ان سے ان کو نجات دے دی. وہ جو اللہ سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، انہوں نے دیکھا نہیں اللہ کو مگر ان کو یقین ہے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ان کو یقین ہے اللہ کی نظریں ہیں میرے اوپر. وہ پاس رکھتے ہیں ان نظروں کا کہ نہیں میں ایسی بات نہیں کر سکتی، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی اور دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے. اور دوسرا غائب بالغیب کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ غیب میں ہوتے ہیں، یعنی جب وہ غائب ہوتے ہیں، لوگوں سے غائب ہوتے ہیں، تب بھی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی کوئی بندہ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اکیلے ہیں گھر میں، اندھیرا ہے، کوئی بھی نہیں جان سکتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے، وہ تب بھی ڈرتے ہیں. یہاں ایسے ملک میں چلے گئے جہاں پہ کوئی جان پہچان نہیں ہے، وہاں پہ بھی ڈرتے ہیں. ان کو پتہ ہے اللہ تو ہے نا. لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے ہے بخشش اور اجر کبیر بڑا. اب دیکھیں یہاں پہ عظیم نہیں آیا، زیادہ تر ہم اجر عظیم پڑھتے ہیں نا، یہاں پہ اجر کبیر آ گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بھی کہتے تھے نا تم بڑی گمراہی میں ہو. ان لوگوں کو کہتے تھے نا وہ یہ جو جہنم میں چلے گئے، آیت نمبر 9 کے اینڈ میں بتایا جا رہا نا دلال کبیر، تم بڑی گمراہی میں ہو. انہی لوگوں کو تم کہتے تھے نا. تو یہ گمراہی میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے دیکھو ان کا کیسا اکرام کیا ہے، دیکھو ان کو اجر بھی دیا تو بڑا دیا. تم ان پہ یہ الزام لگاتے تھے، دیکھو اللہ نے ان کو کیسے کمپنسیٹ کیا. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تم چھپا لو، جو بات چھپانا چاہتے چھپاؤ. دیکھیں وَأَسِرُّوا فعل امر ہے، چھپاؤ، چھپا سکتے چھپا لو، اور یا ظاہر کر دو اس کو. اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم چھپا رہے ہو، اندر باتیں رکھ رہے ہو تو پتہ نہیں کسی کو اور کو نہیں پتا تو اللہ کو بھی نہیں پتا. نہیں، تم چھپا کے دیکھ لو، اللہ کو اس کا بھی پتا ہے، اللہ کو اس کا بھی پتا ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو، اور ظاہر جو کر رہے ہو اور جو دل میں چھپایا ہوا ہے اس کا بھی پتا ہے. کبھی کبھی ظاہر کچھ ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے. اور پھر انہ علیم بذات صدور، اس کو تو وہ باتیں بھی پتا ہے جو تمہیں خود بھی نہیں اپنی پتا، جو سینوں کے اندر کے بھید ہیں، راز ہیں، جو تم بعض دفعہ خود بھی نہیں جانتے کہ نیت میری کیا ہے. میں لوگوں کو کہہ رہی ہوں اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر، نیتیں تو میری کچھ اور ہی ہیں.
خود بھی نہیں انسان کو بعض دفعہ پتا ہوتا، وہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اللہ کو وہ بھی پتا ہے، سبحان اللہ، وہ خود بھی نہیں جانتا ہوتا وہ کس بات کی وجہ سے فرسٹریٹڈ فیل کر رہا ہے۔ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا پتہ نہیں دل کیوں دکھی ہو رہا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی، بس کوئی بات ایسی نہیں ہے لیکن پتہ نہیں میری طبیعت میں آج ایسے ڈپریس سی ہوں، اب وہ خود بھی نہیں اس کو پتا کہ اچھا اس کے پیچھے بات کون سی ہے۔ انسان تو خود اپنے آپ کو بھی نہیں جانتا، الا یعلم من خلق، تو سوچتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تو کسی کو بھی نہیں پتا، کیا وہ نہیں جانے گا جس نے تجھے پیدا کیا؟ یہ اتنی خوبصورت بات ہے نا، الا یعلم من خلق، تم سوچتے ہو اللہ کو نہیں پتا چلتا، وہ نہیں جانے جس نے پیدا کیا۔ اب دیکھیں یہ کمپیوٹر ہے، میں اس کو استعمال کرتی ہوں، یہ میں کہتی ہوں یہ میرا کمپیوٹر ہے، لیکن اس کے اندر کی جو چیزیں ہیں ان کا مجھے کچھ نہیں پتا، کچھ بھی نہیں پتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے نہیں اس کو بنایا، مگر جو اس نے اس کو بنایا ہوگا اس کو ضرور پتا ہے کہ کہاں پہ کون سا پرزا لگا ہوا ہے، کیا ہے اس میں، کیا خرابی ہے، کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تو تجھے بنایا ہے بندے، میں ہی نہیں جانوں گا کیا تجھے؟ تم سوچتے ہو ہاں میری ضروریات کا اللہ کو نہیں پتا ہے، میرے اس دکھ کا اللہ کو کیا پتا، آج میں کس چیز سے گزر رہی ہوں اللہ کو کیا پتا؟ نہیں، اس وقت جب یہ خیال آئے تو اپنے آپ سے کہیں الا یعلم من خلق۔ جب یہ سوچیں ہاں یہ حکم بڑا مشکل ہے، یہ تو ویسے کرنا آج کے وقت میں نا اتنا مشکل ہے، کیسے انسان کرے، تو پھر اپنے آپ کو جواب دیا کریں الا یعلم من خلق، یا جس نے مجھے پیدا کیا کیا اسی کو نہیں پتا ہوگا کہ میرے لیے کیا چیز مشکل اور ناممکن اور اس زمانے میں ہو ہی نہیں سکتی؟ کیا اس کو نہیں پتا ہوگا؟ اس نے اگر حکم دیا ہے تو ظاہر ہے اس کو پتا ہے کہ میں کر سکتی ہوں تو دیا، اس نے اگر یہ میرے اوپر دکھ ڈالا ہے تو اس کو پتا ہے کہ میں اٹھا سکتی ہوں تو ڈالا۔ اللہ یعلم من خلق، اس نے تو بات ہی ختم کر دی نا۔ دیکھیں مختصر سی آیت ہے لیکن کتنی خوبصورت ہے کہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ ایک اللہ کے سامنے بالکل ایکسپوزڈ ہے، اس کی ہر ضرورت کا اس کو پتا ہے، اس کی ہر ضرورت کو وہ جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کا کیا مسئلہ ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کی کیا پریشانی ہے، وہ جانتا ہے کن ہارڈ شپ سے گزر رہا ہے، اس کی ڈے ٹو ڈے کیا مسئلے ہیں، ہر چیز وہ جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق، کیا وہی نہ جانے جس نے پیدا کی؟ وَهُوَ اللطیف الخبیر، اور وہ باریک بین ہے اور باخبر ہے۔ لطیف اتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اس کے اندر باریک بینی کا مطلب کیا؟ یعنی مائنیوٹ ڈیٹیلز تک جانتا ہے کہ کوئی اور بھی نہیں جانتا۔ انسان کی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو، چھوٹی چھوٹے اعمال کو، ایک ایک چیز کو وہ ایسے جانتا ہے کہ انسان سوچتا ہے نا اتنی چھوٹی بات کا کس کو کیا پتا چلے گا، وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اور پھر اتنی سی اس کی ضرورت ہوتی ہے جس کا انسان کو خود بھی نہیں پتا ہوتا، وہ بھی اللہ جانتا ہے، وہ اس سے باخبر ہے، یعنی وہ اس کو بھی دیکھتا ہے، اس کی نظر میں ہے وہ چیز بھی۔ اب دیکھیں نا چھوٹی چھوٹی ہماری ضروریات ہوتی ہیں اتنی، مثلا آکسیجن، آکسیجن کا کیا لیول ہونا چاہیے ایئر میں، میرا نہیں خیال ہم میں سے کسی کو بھی پتا ہوگا، لیکن ہماری ضرورت ہے، وہ جو ضرورت ہماری پوری کرنے والا ہے اس کو پتا ہے، اس نے وہ بیلنس رکھا تھا، ہمیں پوری زندگی نہیں پتا ہوتا، ہم کیا جانے کتنی ہونی چاہیے کتنی نہیں ہونی چاہیے، مجھے سانس لینے کے لیے کتنے کی ضرورت ہے، ساری دنیا سانس لے رہی ہے ختم بھی نہیں ہوتی، آکسیجن ہی اندر سے جا رہی ہے نا، ختم نہیں ہو رہی، مفت لے کے جا رہے ہیں، اللہ کو پتا ہے ہماری ضروریات ہے۔ یہ تو ایک چھوٹی سی چیز کی آپ کو بات بتائی، اتنی ساری ڈیٹیلز ہیں جو ہماری ضروریات ہیں وہ جانتا ہے وہ، اور بڑا لطف و کرم کرنے والا، یہ دوسرا معنی ہے، یعنی بڑا انسان کے اوپر نرم ہے، وہ بڑا کرم کرتا ہے، اور ایسے خفیہ انداز میں کرم کرتا ہے کہ انسان کو پتا بھی نہیں ہوتا، انسان کو اپنی غذا کی کئی چیزیں نہیں پتا، انسان کو اپنی اور کئی چیزیں نہیں پتا، لیکن وہ اتنا لطف و کرم کرتا ہے، وہ یہ نہیں پرواہ کرتا یہ مجھے مانتا ہے نہیں مانتا، وہ پھر بھی دیتا جاتا ہے، یہ اس کا لطف و کرم ہے نا۔ لطف و کرم کسے؟ لطیف اسی سے تو ہے، لطف و کرم ہم اردو میں کہتے ہیں نا۔ اور الخبیر باخبر ہے، خفیہ سے خفیہ چیز بھی اس کی خبر میں ہے، اس کو پتا ہے، وہ نظروں کی خیانت تک کو جان لیتا ہے، تو اور کیا بات رہ گئی، نظروں کی خیانت، نظروں نے کیا دیکھا اور کیا سوچا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔